नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शुगर मिल्क के एसोसिएशन के साथ एक शख्स है सलमान शहबाज, उसने मुलाकात की शाहिद खाकान अब्बासी से। फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को और 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। अब इतनी जल्दी में ये काम करना भूल गए कि पहली समरी तो भेजी सिर्फ 5 लाख मैट्रिक टन की थी, 1.5 मिलियन मैट्रिक टन आपने इसमें और ऐड करना था, उसके लिए आपने कॉस्ट प्रोडक्शन की नहीं। तो ये लिख दिया गया मिनट्स के अंदर कि इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन आप बाद में करा लें, जो टिल डेट नहीं हुई। ये भी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक नए इंकशाफात। कहा नून लीग की हुकूमत ने चीनी की बरामद पर तकरीबन 27 अरब की सब्सिडी दी। सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सलमान शहबाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की और फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त वजारत सनत को खत लिख दिया। 1.5 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की कीमत के तयन का भी कहीं जिक्र नहीं किया। कीमत के तयन में खुद बुद की वजह से सब्सिडी गलत दी गई। हमारी हुकूमत ने पंजाब में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। अगर हमारी जमात से भी किसी ने फायदा उठाया तो उसका कच्चा चट्टा आवाम के सामने रख दिया। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपए चीनी की कीमत थी और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो 53 रुपए चीनी की कीमत थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त सब्सिडी दी थी जब हालात बेहतर थे। नून लीग ने 5 साल चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा कि नून लीग जब हुकूमत में आए उस वक्त चीनी 54 रुपए किलो थी। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर चीनी 53 रुपए किलो थी। मौजूदा हुकूमत ने चीनी की बरामद की मंजूरी उस वक्त दी जब मुल्क में चीनी की कमी थी। कीमत 80 से 90 रुपए किलो पर चली गई। अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम लगाने वाले आज शहबाज शरीफ पर भैंसों का इल्जाम लगाने पर आ गए हैं। नून लीग की तर्जमान का वजीर आजम के इस्तीफे और चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेशी का भी मुतालबा। मरियम औरंगजेब ये बता दें कि नून लीग को शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पूरी तरह समझ आ गई है। अंग्रेजी में रिपोर्ट उन्हें अक्सर समझ नहीं आती। पहले मिठाइयां बांटते हैं, फिर वजाहतें करते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा कि बड़े नवाज शरीफ की तरह इन छोटे नवाज शरीफ को भी इमरान खान ही अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे ये केस मंतके अंजाम की तरफ बढ़ेगा इनका रोना पीटना बढ़ता नजर आएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की पीपल्स पार्टी धरवी तनकीद। कहा एक और लायक आज़म मुराद अली शाह साहब हैं। सिंध में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसको मिली इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सिंध में सब्सिडी के लिए फॉर्मूला ये रखा गया कि जिसकी मिलें ज्यादा हैं उसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसी वजह से ओमनी ग्रुप को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली। 2017 और 18 की सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब टैक्स दहिंदा की जेब से निकालकर सब्सिडी की मद में मिल मालिकान को दे दिए गए। इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा कि हिंदुत्व के नजरिए पर चलने वाली मोदी सरकार खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान को भी भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारत में अक़लियतों के लिए भी खतरा है। मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तौसीब पसंद पॉलिसीज नाज़ी नजरियात के मुताबिक हैं। बांग्लादेश भारत के सिटीजनशिप एक्ट से मुतासिर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं।
کراچی میں طیارے کی تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری. فرانس سے آنے والے ایئر بس ماہرین کا کراچی ایئرپورٹ کا بھی دورہ. طیاروں کی ٹیک آف اور لینڈنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا. ایئر ٹریفک کنٹرولر سے سوالات کیے. ریڈار روم کے انتظامات کا جائزہ لیا. ٹیم نے حادثے کے مقام کا بھی دورہ کیا. ملبے سے اہم شواہد جمع کیے. ملبے سے کیبن، ٹھیل اور دیگر حصوں کی کراچی ایئرپورٹ منتقلی. انجن لینڈنگ گیئرز کو چند روز بعد منتقل کیا جائے گا. حادثے میں جاں بحق 44 افراد کی میتوں کی شناخت. اب تک 43 میتوں کو ورثاء کے حوالے کیا جا چکا ہے. کراچی میں مسافر طیارہ کیسے گرا، وجہ کیا تھی، غلطی کہاں ہوئی؟ جیو نیوز کی خصوصی نشریات نے اظہار خیال کرتے ہوئے ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی کال نہیں کی تھی. فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی بات غلط ہے. ترجمان پالپا کیپٹن عمران ناریجو کہتے ہیں طیارے کے پارٹس کا غائب ہونا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. پہلے دن سے کہا تھا تحقیقاتی بورڈ متوازن ہی ہے، پالپا کو تحقیقات میں شامل کیا جائے. ونگ کمانڈر ریٹائرڈ نسیم احمد بولے طیارے کی تباہی پر سیاست کی جا رہی ہے، تفتیش پر زیادہ اعتراض نہ کیے جائیں. ونگ کمانڈر ریٹائرڈ عاصم نواز نے کہا سول ایویشن اتھارٹی اور انویسٹیگیشن بورڈ مل کر تحقیقات کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے ارادے اچھے دکھائی نہیں دیتے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کسی سے پوشیدہ نہیں. بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے. نیپال کے ساتھ بھی بھارت کا جارحانہ رویہ سب کے سامنے ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. کورونا کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرنا نفرت پر مبنی سوچ ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسلامو فوبیا کے تدارک کو ترجیح دینے کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ خوش آئند اور ہمارے موقف کی جیت ہے. پاکستان نے ایل او سی کے قریب رکھ چکری سیکٹر میں بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون 650 میٹر تک اندر آیا تھا. چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی اہلکاروں کی دھنائی. بھارت نے چین کے خلاف بھی محاذ آرائی ترک نہ کی. کرارا جواب ملتے ہی مذاکرات کی کوششیں شروع کر دیں. متنازع علاقے میں داخل ہونے پر چین کی فوج نے بھارتی فوجیوں کی درگت بنا دی تھی. امریکی صدر ٹرمپ نے چین اور بھارت میں ثالثی کی پیشکش کر دی. پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی یلغار. پنجاب میں رحیم یار خان، دہاڑی، راجن پور اور لودھرا میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا. آم کے باغات بھی متاثر ہوئے. بلوچستان میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مختلف اضلاع میں آپریشن جاری. این ڈی ایم اے نے ٹڈی دل سے متعلق اطلاعات و شکایات کے لیے ہاٹ لائن کا آغاز کر دیا. چیئرمین این ڈی ایم اے کے مطابق کسان 111 222 999 پر 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں. کورونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 28 زندگیاں لے گیا. اموات کی تعداد 1225 ہو گئی. ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 59,151 ہو گئی. کراچی کے نجی اور سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے وارڈز بھر گئے. انڈس، اوجھا، جنا اور سول اسپتالوں کے وارڈز میں گنجائش ختم ہو گئی. محکمہ صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مریضوں کا بوجھ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے سامنے آیا. پنجاب میں بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گے. میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے کھلیں گے. صوبائی حکومت کا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والی مارکیٹس کو بند کرنے کا اعلان. فلم کے صنعت کاروں کی صوبائی حکومت سے چھوٹی اور بڑی صنعتوں کو کھولنے کی اجازت دینے کی اپیل. خیبر پختونخوا میں بھی کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے کھلیں گے. باقی دکانیں شام 5 بجے بند ہو جائیں گی.
بلوچستان حکومت کی عوام سے تعاون کی اپیل، کہا کہ حکومت کو دوبارہ لاک ڈاؤن پر مجبور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا کا پھیلاؤ بھی روکنا ہے اور لوگوں کو غربت اور بھوک سے بھی بچانا ہے۔ ذاتی مفادات کی خاطر اکٹھی ہونے والی اپوزیشن نے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ کی ٹی ٹی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے بھی محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ جہانگیر خان ترین نے حکومتی ترجمان سے 2017 اور 2018 سے متعلق حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 2017-18 میں وہ گنے کی 180 روپے کی سپورٹ قیمت دے رہے تھے، جبکہ دیگر شوگر ملوں پر 140 روپے میں گنا خریدنے کا الزام ہے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں نلکے سوکھ گئے، ہفتوں سے پانی کے بغیر گزارا کرنے پر مجبور، ٹینکرز جتنے چاہے منگوا لیں۔ جمشید روڈ کے علاقے بلوچ پاڑا میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، لیاقت آباد جانے والی سڑک پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے معطل۔ پھاٹک والے کی غفلت اور لاپرواہی پتوں کی میں 3 افراد کی جان لے گئی، حادثے کا ذمہ دار ریلوے کے 3 ملازمین قرار، مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حادثہ غفلت کے باعث رونما ہوا۔ لاہور سے کراچی جانے والی خیرت میل کی آمد پر پھاٹک والے نے پھاٹک بند ہی نہیں کیا تھا۔ کراچی کی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر کریانہ اسٹور لوٹنے کی کوشش، دکاندار کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک، ساتھی فرار۔ واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی، ویڈیو میں ڈاکو کو دکان لوٹتے اور دکاندار کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی ناکیں ختم کر کے ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجویز، کہا ناکوں پر کھڑے جوان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، ناکوں کو جدید بنانا ہوگا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی ناکیں ختم کر کے ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجویز، کہا ناکوں پر کھڑے جوان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، ناکوں کو جدید بنانا ہوگا، ناکیں ختم کریں اور ڈرونز اور کیمرہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ مودی سرکار کورونا وبا کی صورتحال قابو کرنے میں بری طرح ناکام۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سخت ترین لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا کیسز تیزی سے بڑھے۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان، بنگلہ دیش میں کیسز میں اتنا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ بھارتی حکومت مشینری صحت کی سہولیات دینے میں ناکام رہی۔ مودی کی اپنے گھر گجرات کے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے اسپتالوں میں جگہ نہیں رہی۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,52,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ امریکہ کے بعد برازیل میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض، امریکہ میں 17 لاکھ، برازیل میں 3,92,000 افراد میں کورونا کی تصدیق، روس میں 3,62,000، برطانیہ میں 2,65,000 اور بھارت میں 1,50,000 سے زائد افراد متاثر۔ تھائی لینڈ میں ایمرجنسی میں 30 جون تک توسیع۔ دنیا بھر میں اب تک 57 لاکھ سے زیادہ افراد وائرس کا شکار بنے، 24 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب۔ دن پہلے لاک ڈاؤن کے حساب سے ادھر پھنسے ہوئے تھے، 15 دن پہلے بی سی میں اپلائی کیا تو ان لوگوں نے ابھی رسپانس اچھا دیا۔ میں ہائی کمیشن پاکستان جو دہلی کے اندر ہے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کی اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے گھومنے، 8 مارچ کو ہماری انٹری ہوئی تھی، یہاں پہ آئے 22 مارچ کو جنتا کرفیو لگا، اس کے بعد 25 مارچ کو مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا، اس وجہ سے اس سمسیا میں ہم پھنس گئے۔ بھارت میں پھنسے 175 پاکستانیوں میں سے 142 واہگہ بارڈر سے وطن واپس پہنچ گئے۔ تمام مسافروں کو قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا۔ کورونا ٹیسٹ کلیئر ہونے پر گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ دوحہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے 249 مسافر ملتان پہنچ گئے، قرنطینہ منتقل۔
امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں سیاہ فام شخص کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا پولیس اسٹیشن پر دھاوا، شیشے توڑ دیے، واقعے کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ، پولیس کی مظاہرین پر شیلیں، ربر کی گولیاں چلائیں، واقعے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے پر 4 پولیس افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا، ایف بی آئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا سے بھی محاذ آرائی پر اتر آئے، سوشل میڈیا بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے ٹرمپ کے 2 ٹویٹس کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر جھوٹے دعوے کرنے کا الزام لگایا تھا۔ محکمہ موسمیات نے کل رات سے ملک بھر میں بارشوں کے نئے سسٹم کے داخل ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ جمعے اور ہفتے کے درمیان کوئٹہ، جوب، ہرنائے سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک سے بارش کا امکان۔ ملک کے بیشتر شہر آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ موئنجودارو میں درجہ حرارت کی 50 ہو گئی، دادو اور نواب شاہ میں 49، سبی 48، سکھر 47، حیدرآباد میں 44 ڈگری، کراچی میں 38 ڈگری، کوئٹہ میں 35، جموں 40، سری نگر میں 27 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا بھر میں خانہ کعبہ کی سمت کا تعین کیا گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج 2:18 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر آیا۔ سورج خانہ کعبہ پر سال میں پہلی بار 27 مئی اور دوسری بار 15 جولائی کو آتا ہے۔ آپ کی نظر میں چینی کے بحران اور شوگر مافیا کی بدعنوانی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کو یہ اب سب کو بتانا۔ ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں۔ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں۔ جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا۔ بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 75 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف عید کے موقع پر بھی مختلف شہروں میں احتجاج۔ name is Mangu Jaan Mangu, the washing machine. بہت اچھی تھی، ہم سارے کزن اور فیملی نے ٹی وی پہ دیکھی، ہم سب بہن بھائیوں نے دیکھی، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا عید کا تحفہ ڈونکی راجا۔ بچوں نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اور جیو کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی۔ جیو نیوز پر دکھائی گئی فلم ڈونکی کنگ نے بڑوں اور بچوں کے دل جیت لیے۔ فلم نہ دیکھنے والوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ ڈونکی کنگ کا گانا پاکستانی فلمز کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گیت بن گیا۔ صرف یوٹیوب پر 5 کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی مقبول اداکارہ رانی کو مداحوں سے بچھڑے 27 برس بیت گئے۔